What are the concepts of Western criminal law? I'm Advocate Aslam Pervez, and you are watching my Lawyers TV YouTube channel. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another new video. Now I'm going to discuss about Western criminal law. What are the concepts of Western criminal law? ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वही कौमें तरक्की किया करती हैं जिनको ज़माने का इल्म हो। जब आपको हमको मालूम होगा हमारे ज़माने में कौन सा इल्म राइज है, तभी जाकर हम तरक्की कर सकते हैं। मग़रबी तसव्वुर जुर्म यानी मग़रबी ममालिक में क़ानूनी निज़ाम की बुनियाद क्या है, हमारे मशरक़ में क्या है उसका आपको तो इल्म है, लेकिन मग़रब यानी अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, इन ममालिक में वेस्टर्न क्रिमिनल लॉ क्या है। वेस्टर्न क्रिमिनल लॉ अदालत सज़ा या जज़ा देगी या बरी कर देगी, बाइज़्ज़त बरी करते हैं, या उसको सज़ा दे देगी कि तुम्हें सज़ा दी जाती है, तुमने ये जुर्म जानबूझकर किया, गफलत के साथ किया, लापरवाही के साथ किया। अब हम पाँचवें पॉइंट पे आते हैं कि एक्ट्स रिया का मतलब होता है मुजरिमाना अमल। एक्ट्स रिया वो जिस्मानी अमल या रवैया होता है ख़वातीन व हज़रात जो जुर्म का उनसर होता है। जुर्म करने के हमारी एक्ट है, हमारे एक्शन जो है वो जुर्म करने का है। जिस्मानी अमल या रवैया होता है, जिस्मानी तौर पर हमने हिट किया किसी को, ये क्या है? एक्ट्स रिया है। हमने जानबूझकर किसी के साथ जुर्म किया। आप तसव्वुर कर लें किसी भी किस्म का कोई जुर्म, वो एक्ट रिया है, ये जुर्म का उनसर है। उमूमन जराइम क्राइम जो है उसका रवैया होता है। आप देखें हाइपर होकर के तशद्दुद आना हमारी गुफ्तगू होती है, तशद्दुद आना हमारा रवैया है। हमने डंडा लिया और दर दे मार साढ़े चार शुरू हो गए। ये भी जराइम है, और अगर उसको ना भी लगे, अगर वो बच भी जाए तो हमसे जुर्म सरजद हो गई। अब दूसरी बात है मिन्सरिया, यानी वो अंसर जो दिमाग से ताल्लुक़ रखता है। दिमागी हालत मिन्सरिया और जिस्मानी अमल एक्ट्स रिया, यानी हम सोचेंगे, वो क्या हुआ, सोचे, नियतन हमने काम किया, दिल के अंदर हमने बुग़्ज़ रखा कि I will not leave you, I will beat you, I will hit you, I will kill you, I will rob there, I will do wrong thing there, वो हो गया, ये हो गया दिमागी नियतन जुर्म, मिन्सरिया उसको कहते हैं। और जिस्मानी अमल को एक्ट्स रिया कहेंगे, यानी एक्ट माने अमल, मगर ये लातिनी ज़ुबान है। ये दोनों की ज़रूरी है, ये दोनों गुनाह है। गुनाह कानून में गुनाह का मतलब जुर्म, गुनाह का मतलब वो नहीं कि जी हमने गुनाह किया, तौबा कर लिया। दुनिया में, रियासत में, समाज में, माशरे में, मुल्क में अगर कोई शख्स कानून शिकनी करता है, they deserve to get punished. यानी means ria Latin for guilty mind, means ria refers to the mental state or intent of the accused at the time of the crime was committed. Different degrees of means ria, such as intention, recklessness, I also told you, or negligence, intentionally or unintentionally, may be required for different crimes. And fifth, actus rea, I already told you in Urdu. Fifth, number 5, actus reus, Latini language, that's called guilty act, यानी जुर्म का इर्तिकाब करना।
جان کر یا انجانے میں، دل سے یا جسم سے، نیتاً یا عملاً. Actus reus refers to the physical act or conduct that constitutes a crime, committed a crime. Both the mental state mens rea and the physical act, actus rea, are generally required to establish criminal liability in Western criminal system, in Western judiciary, in Western criminology system. Number 6, I'm going to discuss about number 6. What is legal difference? Legal difference, various legal differences exist to challenges or mitigate criminal charges. These may include self-defense. May include self-defense, duress, necessity, entrapment, intoxication, nashai, instantaneity, mistake of fact and other. یہ تھا چھٹا پوائنٹ. This was 6th point. قانونی دفاع. مختلف قانونی دفاع کے تصورات موجود ہوتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی میں، جن سے جرائم یعنی ملزمان کو تنقید کیا جاتا ہے، ملزمان کو سزا ملتی ہے، ملزمان کے اوپر ڈسکس ہوتا ہے یا کم کیا جاتا ہے، یا اس کے جرم کی وجہ سے اس کی سزا بڑھائی جاتی ہے یا اس کی سزا گھٹائی جاتی ہے. ان میں خود دفاع کرنے کی یعنی سیلف ڈیفنس کرتے ہوئے اگر کوئی جرم کسی سے سرزد ہو جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جرم کیسے ہوا. فرض کیا کسی کا مرڈر ہوتا ہے، لیکن وہ مرڈر اگر ہو کسی ویپن سے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ویپن، یہ اسلحہ، یہ ٹول جس سے واردات کی گئی ہو، یہ چیز آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ یقیناً ان انٹینشنلی آپ سے یہ جرم ہوئی ہے. یقیناً سیلف ڈیفنس کے تحت، یعنی آپ نے اپنی ذات کو بچاتے کسی کو ہرٹ کیا، تو سوال یہ ہے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ سیلف ڈیفنس ہے یا آفنس ہے. یعنی مجبوراً آپ نے اس کو اپنی دفاع کرتے ہوئے اس ہرن کو مار دیا، اس ڈیئر کو مار دیا. چونکہ یورپ میں، امریکہ میں، مغربی دنیا میں انسان تو انسان، جانوروں کی بھی عزت اور قدر ہے. جانور کو بھی اگر آپ گاڑی چلاتے ہوئے ہٹ کر کے مار دیا اور ہٹ اینڈ رن ہو گئے تو آپ کو سزا ملے گی. جانور کو آپ نے زخمی کیا، جانور کو آپ نے مار دیا. اب اگر بھاگتے نہیں ہیں تو بچیں گی. اب پھر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس لائسنس ہے کہ نہیں ہے. چونکہ اگر لائسنس نہیں ہے تو آپ بھاگیں یا نہ بھاگیں سزا ہے. اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ نشے میں تو نہیں تھے، نشے میں کسی کو ہٹ تو نہیں کیا. پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر آپ نے شیر کو، چیتا کو، بھالو کو، کسی جانور کو آپ نے مارا، میں جانور کی بات کر رہا ہوں، مارا، تو آپ کے پاس جو اسلحہ ہے اس کا لائسنس، آپ نے ڈرنک تو نہیں ہیں، آپ کس پوزیشن میں تھے، آپ اس کے ایریا میں گئے ہوئے تھے یا وہ آپ کے ایریا میں آیا. فرض کیا یہ ہمارا یارڈ ہے، ہماری ایریا میں اگر کوئی شخص آتا ہے اور ہم پر ہٹ کرتا ہے تو ہم اپنے دفاع میں ہمارے پاس جو بھی کچھ ہوگا ہم اس کو دے ماریں گے، چونکہ سیلف ڈیفنس ہمارا بنیادی حق ہے. اگر ہم نے سیلف ڈیفنس نہیں کیا یہ بھی جرم ہے. یعنی کوئی شخص آتا ہے ہمیں مارتا ہے، ہم دفاع نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ بھی کمیٹنگ
کرائم ہے بٹ مائنر کرائم. لیکن اگر ہم اپنے دفاع میں کسی کو مارتے ہیں تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم بے قصور ہیں، ثابت کرنا پڑے گا کہ اگلا جرم کرنے کی نیت سے ہمارے پاس آیا تھا اور ہم نے سیلف ڈیفنس کے تحت اس کو اپنا بدلہ لیا، یعنی اپنی جان کو بچایا. یہ دونوں ہم دیکھیں گے کہ جی قانونی طور پر اس دفاع کرنے کی ضرورت ہے کہ مجبور ہو کر کے ہم نے دفاع کیا، مجبور ہم تھے یا ہم جان بوجھ کے کیا. وسوسہ، سودے بھرے، افراتفری، پاگل پن، غلط فہمی، حقیقت اور دیگر شامل ہو سکتے ہیں اس جرائم میں. یعنی کوئی پاگل ہے، اب اس نے کسی کو مارا، یا پاگل اگر آپ کو مارتا ہے تو وہ سیلف ڈیفنس نہیں ہوگا، آپ بھاگیں گی. چونکہ وہ پاگل ہے، وہ مجنون ہے، وہ مینٹلی ساؤنڈ نہیں ہے. اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کو معلوم ہو کہ قانون نے ہمیں کیا حق دیا ہے تاکہ ہم بچیں، تاکہ ہم دوسروں کو بھی بچائیں اور خود کو بھی بچائیں. نمبر 7 پنشمنٹ کرمنل لا. پنشمنٹ یعنی سزا. پنشمنٹ کرمنل لا involves the imposition of penalties or sanctions upon individuals found guilty or committing crimes or accepting guilty. Punishment may include imprisonment, سزا, imprisonment اور فائن, جرمانہ, پروبیشن اس کو رکھا جا سکتا ہے, کمیونٹی سروس اس کو سماج میں سروس کرنے کی, سوسائٹی میں کی خدمت کرنے کی بھی اس کو سزا ملتی ہے کہ جاؤ فلاں محلے میں, جیسے ہمارے محلے کو کسی کو سزا ملی کہ اس محلے کی صفائی کرو, اس محلے میں چوکیداری دو, اس محلے کے گٹر کو صاف کرو. دیٹ از کمیونٹی سروس اور کمبینیشن آف دوز. یعنی مختلف قسم کی سزائیں ہوتی ہیں. سزا جرائمی قانون میں جرم جو کیا جائے, جرائمی کا مطلب یہاں جس کو کرمنالوجی بھی آپ کہتے ہیں, قانون میں ملزمان کے خلاف ثابت شدہ جرائم کی صورت میں اگر عدالت اس کو ڈکلیئر کر دے, اس کو سزا دے دے, تو سزا میں عدالت اس کو قید با مشقت کی بھی سزا دے سکتی ہے. سزا میں عدالت اس پر جرمانہ بھی عائد کر سکتی ہے. سزا میں اس شخص کو جو What are the concepts of Western criminal law? Now I'm going to discuss about Western criminal law. What are the concepts of Western criminal law? خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کو زمانے کا علم ہو. جب آپ کو ہم کو معلوم ہوگا ہمارے زمانے میں کون سا علم رائج ہے, تبھی جا کر ہم ترقی کر سکتے ہیں. علم کے بغیر نہ جنت ملنے کو, علم کے بغیر نہ ہمارے کام, ہمارے کاروبار میں شفافیت آ سکتی ہے. مغربی تصور جرم یعنی مغربی ممالک میں قانونی نظام کی بنیاد کیا ہے, لیکن مغرب یعنی امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں, ان ممالک میں ویسٹرن کرمنل لا کیا ہے. ویسٹرن کرمنل لا مغربی عدالتی نظام. اس کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کرمنل آفینسز, کرائمس, جرائم and generally classified into different categories such as felonies, such as different kind of crime are existing here in Western society, like felony, misdemeanors, based on their severity. Specific criminal offenses are defined by legislation and include acts like murder, attempt to murder, theft,
assault, fraud, and so on, etc. etc. یعنی جرائم کے تفصیلات، جرائم عموماً مختلف طبقات میں تقسیم کیے جاتے ہیں. مثلاً بڑی جرائم جو میجر کرائمز ہوتے ہیں اور چھوٹی جرائم مائنر جرائمز ہوتے ہیں، ان کی شدت کے مطابق، اس کے اہمیت کے مطابق، اس کے ضرورت کے مطابق، کس کیس کی کیا سزا، اس کے مطابق خصوصی جرائم تفصیلات کو قانون سازی سے تعین کیا جاتا ہے، اور ان میں قتل جیسا مقدمہ، ارادہ قتل، چوری، ڈکیتی، حملہ، شہر میں بدامنی پھیلانا، دھوکہ دہی، فراڈ اور اسی طرح کے دیگر جرائم جو بڑے جرائم ہے یا چھوٹے جرائم ہے، یہ سب عدالت میں پروڈیوس کیا جائے گا. یاد رہے کرمنل ایکٹیویٹی میں ضروری یہ ہے کہ سرکار سب سے پہلے کیس داخل کرے، جس کو ہمارے ممالک میں یا یورپ میں فرسٹ انویسٹیگیشن آفیسر کہتے ہیں، اور فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کہتے ہیں، جس کو ہینڈل کرے گا آئی او انویسٹیگیشن آفیسر. اس کو لانچ کرتا ہے جو بھی سینئر قانون سے واقف پولیس آفیسر، وہ لکھے گا فرسٹ رپورٹ، اور اس کو چلانے کی ذمہ داری، اس کو اسٹیبلش کرنے کی ذمہ داری وہ ہے سرکاری وکیل کو، جس کو پبلک پروسیکیوٹر کہتے ہیں، اسپیشل پروسیکیوٹر کہیں گے، یا سرکاری لائر، سرکاری وکیل کہیں گے. یہ آن بیہاف آف اسٹیٹ، آن بیہاف آف گورنمنٹ they will fight against those criminals. تو یہ ذمہ داری ان کی ہے. لیکن پھر میں بتاؤں کہ جو جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے یا جس کو پولیس نے اریسٹ کر کے، گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پروڈیوس کیا ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ود ان 24 hours وہ عدالت کے روبرو، میجسٹریٹ کے روبرو، آربیٹریٹر کے روبرو، قاضی کے روبرو، جو بھی جج ہے اس کے روبرو، علاقے کے جج کے روبرو اس کو پیش کرنے کی ذمہ داری پولیس کی ہے. وہ آئی او جو ہے وہ کیس کو پروسیڈ کرے گا، اور یعنی انویسٹیگیشن آفیسر، اور آئی او سمجھائے گا سرکاری وکیل کو. سرکاری وکیل مانگے گا تمام ایویڈنس، تمام وٹنسز کو اکٹھا کر کے ملزم کے خلاف عدالت میں کیس چلائے گا. جج کو مطمئن کرے گا. جج جب مطمئن ہو جائے گا کہ یہ شخص مجرم ہے تو جج سزا دے گا اکارڈنگ ٹو لا. اور اس کا ہی الٹ ہے کہ جس شخص کو پولیس نے گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے گا وٹنس کے ذریعے، ایویڈنس کے ذریعے اور دیگر گواہوں کے ذریعے. اسی کا چوتھا پوائنٹ ہم بات کرتے چلیں کہ مینس ریا. یہ مینس ریا کیا ہے؟ یہ لاطینی زبان کا یہ ایک لفظ ہے خواتین و حضرات. اس کا مطلب ہے گلٹی مائنڈ، یعنی اعتراف جرم. مینس ریا، اس کو مینس ریا کہتے ہیں. ریفرس ٹو دی مینٹل اسٹیٹ اور انٹینٹ اور اسٹرگل or intentionally of the accused, intent of the accused at the time the crime was committed. Different degrees of mens rea. This is the Latin word, this is not English, but you can understand means. I'll translate into Urdu sooner inshallah. So different degrees of mens rea, such as intention, that's called
your intention, our intention, میری نیت. اور ریکلیسنس جان بوجھ کر یا ہم غفلت کے ساتھ کوئی کام، کوئی غلطی، کوئی گناہ کریں. ریکلیسنس اور نیگلیجینس ہم نظر انداز کریں. جیسے ہمارے ملکوں میں ریکلیسنس بھی ہے، نیگلیجینس بھی ہے، اور دے آر کمیٹنگ کرائم انٹینشنلی ٹو، may be required for different crimes. یعنی منسریا کا مطلب ہوتا ہے مجرم کا ذہن، مجرم کا ذہن یا ذہن. یہ ملزم کی دلی نیت یا ارادہ کو ظاہر کرتا ہے. ہم جان بوجھ کر ایک جرم کرتے ہیں، ہم جان بوجھ کر غیر ذمہ دارانہ حرکت کرتے ہیں، یہ بھی جرم ہے. ہم جان بوجھ کر ریکلیس ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ہم اگنورنٹ ہیں، ہمیں پرواہ نہیں، ہم دوسرے کے حدود کو کراس کر رہے ہیں. دیٹس کال اگنورنٹ. ہم کسی کی بات کو نظر انداز کرتے ہیں. دیٹ از پارٹ آف کرائم ٹو. تو ہم جب جرم کو کیا گیا، کوئی بھی جرم، کوئی بھی خطا، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی قانون شکنی اگر ہوتی ہے، اس کے یہ 3 مرحلے کو ہم ویسٹرن سوسائٹی، ویسٹرن لیگل سوسائٹی ان 3 لمحوں کو، 3 مرحلوں کو، 3 طبقوں کو، 3 اسٹیجز پر غور کرتی ہے. کیا اس نے یہ جرم جان بوجھ کر کیا، انٹینشنلی کمیٹڈ کرائم، جان بوجھ کر جرم کیا یا انجانے میں کیا؟ یہ ایک پوائنٹ. دوسرا یہ ریکلیسنی، جیسے ریکلیس طریقے سے ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہم نے اس گاڑی چلانے کے اصول، قاعدہ، رولز، ریگولیشن کو جانتے ہوئے بھی ہم غفلت کا شکار ہو رہے ہیں. یعنی آئی ایم ناٹ فوکسنگ مائی ڈرائیونگ، دیٹس کال ریکلیسنس ٹو. اور تیسرا جو چیز ہے وہ ہم اگنورنٹ ہیں. آپ سمجھاتے ہیں ہمیں، آئی ڈونٹ کیئر. ہم سینیٹر کے بیٹے ہیں، ہم پاورفل ہیں، ہم اگنورنٹ پرسن ہیں. ہم نے آپ کے رائٹس کو، آپ کے حقوق کو، آپ کی ضرورتوں کو، آپ کی جو حقوق ہم پر واجب ہے، ہمارا جو فرض ہے، وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. دیٹ از اگنورنٹ ٹو. یعنی ہم نظر انداز کرنے والے شخص، نظر انداز کرنے والے شہری ہیں. نظر انداز کرنا بھی کسی حق کو، کسی قانون کو، کسی سچ کو نظر انداز کرنا بھی جرم ہے. لاپرواہی سے گاڑی چلانا، لاپرواہی سے روڈ پہ چلنا، لاپرواہی سے گفتگو کرنا، لاپرواہی سے لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا، لاپرواہی زندگی میں وہ بھی سزا ہے، قابل گرفت ہے. غفلت بھی، لاپرواہی بھی، اور جان بوجھ کر یا انجانے میں اگر خطا ہو گئی، اگر ہم نے کرائم کو کیا، تو یقیناً جس ملک میں ہم نے کیا، جس جگہ پہ ہم نے کیا، اسی ملک، اسی جگہ کی پولیس وہ فرسٹ انویسٹیگیٹ کرے گی اس کرائم کو، اور اسی کے اوپر ڈیپینڈ کیا جائے گا عدالت. اسی کے اوپر عدالت سزا یا جزا دے گی، یا بری کر دے گی. باعزت بری کرتے ہیں، یا اس کو سزا دے دے گی کہ تمہیں سزا دی جاتی ہے، تم نے یہ جرم جان بوجھ کر کیا، غفلت کے ساتھ کیا، لاپرواہی کے ساتھ کیا. اب ہم 5ویں پوائنٹ پہ آتے ہیں. What are the concepts of Western criminal law? I'm Advocate Aslam Pervez, and you are watching my Lawyers TV YouTube channel. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another new video. Now I'm going to discuss about Western criminal law. What are the concepts of Western criminal law? خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کو زمانے کا علم ہو،
جب آپ کو ہم کو معلوم ہوگا ہمارے زمانے میں کون سا علم رائج ہے، تبھی جا کر ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ علم کے بغیر نہ جنت ملنے کو، علم کے بغیر نہ ہمارے کام، ہمارے کاروبار میں شفافیت آ سکتی ہے۔ مغربی تصور جرم یعنی مغربی ممالک میں قانونی نظام کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے مشرق میں کیا ہے اس کا آپ کو تو علم ہے، لیکن مغرب یعنی امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، ان ممالک میں ویسٹرن کرمنل لا کیا ہے؟ ویسٹرن کرمنل لا encompasses a range of concepts and principles that form the basic of legal system in many western countries like Europe. All Europe countries you will see these, and in America too you can see those legal system. Here are some key concepts. ہم اس کے چنندہ پوائنٹ کو آپ کے گوش گزار کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ مغربی دنیا میں قانونی نظام کیا ہے۔ بے گناہی کی جب تک یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پریزمپشن آف انوسنس، ہم اس وقت تک تصور کرتے ہیں اس شخص کو کہ وہ معصوم ہے، وہ مجرم نہیں ہے، وہ ملزم ہے۔ ملزم کا مطلب اگر پروسیس میں اس کا کیس چل رہا ہو، یعنی presumption of innocence. This principle holds that an accused person is presumed innocent. تصور کیا جائے گا وہ گناہ ہے، تصور کیا جائے گا کہ وہ بے گناہ گار ہے، تصور کیا جائے گا کہ وہ معصوم ہے، تصور کیا جائے گا یعنی سمجھا جائے گا کہ وہ بے قصور ہے۔ اس وقت تک کوئی کسی کو مجرم نہیں کہہ سکتا، اس وقت تک کوئی کسی کو کرمنل نہیں کہہ سکتا جب تک کہ عدالت اناؤنس نہ کر دے۔ دس پرنسپل ہولڈز دیٹ این accused person is presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt. The burden of proof یعنی ثبوت کی ذمہ داری پرووائڈ کرنے کی rests on the prosecution to establish guilt. جو سرکاری وکیل ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ برڈن آف پروف ثابت کرے کہ یہ قصوروار ہے، یعنی بے گناہی، اس کو بے گناہی سمجھا جائے گا، یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ ملزم بے گناہ ہے جب تک کہ عدالت اس کے خلاف ججمنٹ آرڈر جاری نہ کر دے کہ یہ ملزم نہیں مجرم ہے۔ یعنی ملزم کو جب تک اس کی کیس پروسیڈنگ کے بعد، کیس چلانے کے بعد، گواہوں کی بیانات کے بعد، مکمل عدالتی کارروائی کے بعد اسے یا تو بے گناہ تصور کیا جائے گا تو وہ ٹوٹلی طور پر آپ کی ہماری طرح ایک عام رسپیکٹیبل شہری کہلائے گا جب تک کہ ملزم کو مجرم عدالت نہ گنا دے۔ یعنی ملزم کے ذمہ داری کا بوجھ مقدمے پر ہوتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ ملزم نہیں مجرم ہے، ویسٹرن یعنی مغربی نظام قانون ہے۔ اس کا 10 پوائنٹ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے ڈیو پروسیس، یعنی اٹ انشورس دیٹ individuals, not collective, individuals accused of a crime are treated fairly and have the right to a fair trial and have the right to fair proceeding of law. This includes the right to legal
legal representation, or you can say legal attorney, legal advocate, lawyers, the right to remain silent, the right to confront witnesses, and the right to present evidence, witnesses, evidence and other stuff. یعنی یہ جو پروسیس، عادل پروسیس یعنی عدالتی جو کارروائی ہوتی ہے، یہ یقینی بنانے کی ذمہ داری عدالت کی ہے، اور عدالت میں ایک سرکار کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پبلک پروسیکیوٹر۔ وہ اسٹیبلش کرے گا کہ یہ شخص ملزم نہیں، یہ شخص انوسنٹ نہیں، یہ شخص گلٹی ہے، یہ شخص مجرم ہے، اس کے خلاف فلاں مقدمے اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اور عدالت کے روبرو، جج کے روبرو، آربیٹریٹر کے روبرو، منصف کے روبرو، قاضی کے روبرو یہ مقدمہ پیش کر کے تمام پروسیس کے بعد، تمام عدالتی ضروری کارروائی کے بعد اس شخص کو گلٹی ڈکلیئر کیا جائے گا، یا اس شخص کو انوسنٹ ڈکلیئر کیا جائے گا کہ وہ مجرم ہے یا معصوم ہے۔ اس کی ذمہ داری اس کو کیس لڑنے کی، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی، اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرنے کی، اپنے آپ کو معزز شہری ثابت کرنے کے لیے ملزم کے پاس آپشنز ہے، چوائس ہے کہ وہ وکیل اپوائنٹ کرے تاکہ وہ اس کو انوسنٹ ثابت کرے، اٹارنی اپوائنٹ کرے، لائر اپوائنٹ کرے، کونسل اپوائنٹ کرے، تاکہ وہ اپنے آپ کو نردوش ثابت کرے۔ اور اگر ویسٹرن سوسائٹی میں یہ بھی ہے، اگر وہ وکیل افورڈ نہیں کر سکتا، اگر وہ معاشی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ وکیل کو افورڈ کرے، برداشت کرے اس کے خرچے کو، تو سرکار یعنی اسٹیٹ ذمہ دار ہے کہ وہ وکیل پرووائڈ کرے۔ اور اگر وہ وکیل خیانت کا مرتکب ہو، یعنی ملزم کو یہ خبر ہو جائے، پتہ لگ جائے کسی بھی طریقے سے، یا ملزم مطمئن نہ ہو اس وکیل سے، تو وہ وکیل کو بدل سکتا ہے، عدالت سے استدعا کرے، عدالت سے گزارش کرے کہ آئی ایم ناٹ سیٹسفائی وتھ دس لائر، ہم مطمئن نہیں ہیں اس وکیل سے، ہمیں کوئی دوسرا وکیل دیا جائے۔ یہ ہے عدالتی مغربی عدالتی نظام۔